والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والدين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وقوسنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا ينكر الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم نام اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا خالق کونین جل جلالہ وعم انوارہ وعظم شانہ واتم برہانہ
व दुरूद व सलाम मालिक कौनैन ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन वक़ार, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से जो आए मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात मुझे इस आयत के ज़िम्न में हक़ बयान करने की, हम सबको हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालों, अपने नबी के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल की वजह से, यानी इस बेअदबी की वजह से तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर भी न हो। इस आयत मुबारका के शान नुज़ूल के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ वाक़यात नक़ल फरमाए हैं, जिनमें से एक शान नुज़ूल ये बयान किया गया है कि हुज़ूर के एक सहाबी हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये थोड़ा ऊंचा सुनते थे, और ये भी एक फितरी अमल है कि जो शख्स ऊंचा सुनता हो वो उमूमन बोलता भी ऊंचा ही है। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि, तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने घर के अंदर जाकर छुप कर बैठ गए और परेशानी के आलम में रोना शुरू कर दिया आपने, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हाज़री होती थी उस हाज़री से आप महरूम हो गए। चंद दिन गुजरे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि साबित महफिल में नहीं आ रहा, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि क्या वजह है, मुझे साबित बिन कैस नज़र नहीं आ रहा। तो एक सहाबी उठे और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर साबित बिन कैस की खबर लेकर आता हूँ कि क्यों वो महफिल के अंदर नहीं आ रहा। वो सहाबी जब हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पहुँचे तो देखा निहायत ही अफसुर्दगी के आलम में अपने आप को वो घर के अंदर रोके हुए बैठे हुए हैं। तो सहाबी रसूल ने पूछा कि क्या वजह है, तुम हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हो रहे, क्या सबब है, क्या वजह है? तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब से ये आयत मुबारका नाज़िल हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि रब ने फरमाया कि जो मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज़ करता है उसके आमाल रायगां हो जाएंगे। तो मैं खुद भी ऊंचा सुनता हूँ और उस वजह से मैं बोलता भी ऊंचा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आयत मुबारका मेरे बारे में नाज़िल हुई है और मेरे सारे आमाल खुदा न खास्ता ज़ाया हो चुके हैं और मैं दोज़खी हो चुका हूँ। जो सहाबी हुजूर का पैगाम लेकर पहुंचे थे वापस दोबारा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं, इस आयत मुबारका के नज़ूल के सबब वो समझते हैं कि शायद वो दोज़खी हो गए, तो इसलिए वो आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सके। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اسی صحابی کے ذریعے سے دوبارہ حضرت ثابت بن قیس کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا جا کر ثابت بن قیس کو میرا یہ پیغام دے دو اور اسے بتا دو کہ اے ثابت بن قیس انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، اے ثابت بن قیس تو دوزخی نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا محبوب میں محمد عربی یہ گواہی دیتا ہوں کہ رب کائنات نے تجھے جنتیوں میں شامل فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ پیغام سنایا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ میرا کون سا صحابی اپنے کن اعمال کے سبب جنتی ہے اور کن اعمال کے سبب وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی بڑی جوان مردی کے ساتھ جنگ کے اندر کافروں کو زیر کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے صحابی نے دیکھا کہ اتنے جذبے اور اتنے جوش کے ساتھ یہ لڑنے والا صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام یہ تو بڑے جذبے سے لڑ رہا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنے جذبے سے آپ لڑ رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑ تو بڑے جذبے سے رہا ہے لیکن یاد رکھو یہ دوزخی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جو حضور کی طرف سے لڑ رہا ہے اور حضور پر جان نثار کرنے کے لیے بے دریغ لڑتا جا رہا ہے، کافروں کو واصل جہنم کرتا جا رہا ہے، اتنی جوان مردی سے لڑنے والا کیسے دوزخی ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں میرا تجسس بڑھا تو میں نے اس صحابی پر نظر رکھی کہ دیکھو تو صحیح یہ شخص کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جنگ کے دوران میں لڑتا رہا، ساتھ ان کو دیکھتا رہا، وہ لڑتے لڑتے کئی کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ان کے جسم پر بہت سارے زخم آ گئے، اور جب کافی زیادہ زخم آئے، تکلیف محسوس ہوئی، شدت محسوس ہوئی، تو صحابی رسول نے جس تلوار سے وہ لڑ رہے تھے اسی تلوار کے دستے کو نیچے رکھا اور اس کی نوک کو اپنے سینے پر رکھا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نوک کے اوپر اپنا وزن ڈال کر خودکشی کر لی۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، حضور کو معلوم ہے کہ یہ میری طرف سے لڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا آخری عمل ایک عمل ایسا ہوگا کہ سارے اعمال کو رائگاں کر دے گا، کیونکہ حضور نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت بن قیس جنتی ہے، تو کس شان والے جنتی ہیں ذرا سنیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کے اندر جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور کتنی عظیم شہادت ملی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، اس کو خبر ہی نہیں کسی چیز کی، اور عام انسان لوگ نبی پر اعتراض کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تم جس نبی کو بیٹھے یہاں پر پکار رہے ہو، نعوذ باللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے۔ ذرا سنیے حضور کے غلاموں کی کیا شان ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر آپ زمین پر گرے، جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ کے جسم پر جو زرہ تھی وہ بڑی قیمتی زرہ تھی۔ ایک دوسرے صحابی نے دیکھا کہ میرے کام آ سکتی ہے، اب ان کے کس کام کی، یہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ان کے جسم سے زرہ کو اتارا اور اتار کر لے جا کر اپنے خیمے کے باہر رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کا پالان، یا بعض روایات میں ہے کہ گھوڑے کا زین جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اسی دن رات کو ایک دوسرے صحابی کے خواب کے اندر آئے، اور خواب میں آ کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حال بتایا کل میں شہید ہوا تھا، لیکن میری شہادت کے بعد فلاں صحابی اس نے میرے جسم سے میری زرہ کو اتار لیا، میری زرہ کو میرے جسم سے اتارا، اور فرمایا اس بات کو محض خواب نہ سمجھنا، یہ حقیقت ہے، اور جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس کو ذہن نشین رکھنا، اس کو محض خواب سمجھ کر بھول نہ جانا۔ میرے جسم سے فلاں شخص نے زرہ کو اتارا ہے، اور اتار کر وہ اپنے خیمے کے باہر اس نے رکھی ہے، اور خیمے کے باہر اس نے اس کے اوپر ہنڈیا کو الٹایا ہے، یا اوپر جو ہے وہ گھوڑے کی زین جو ہے وہ اوپر اس کے رکھ دی ہے۔ فرمایا صبح جانا
اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے گزارش کرنا کہ اس شخص سے میری زرہ کو واپس دے لیا جائے۔ ذرا دیکھیں، جو کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اس جسم سے روح نکلنے کے بعد ان کو معلوم ہے کہ میرے جسم کے اوپر سے زرہ کس نے اتاری ہے، اور پھر خواب میں آ کر انہوں نے جو پتہ دیا، حضرت خالد بن ولید نے جا کر تلاشی لی تو وہیں سے وہ نکلی ہے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید سے کہنا کہ وہ زرہ اس سے لیں، اور مدینہ طیبہ میں جب جائیں تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کر دیں، حضرت صدیق اکبر کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یا امیر المومنین میرے اوپر کچھ قرض ہے، اس قرض کو آپ ادا فرما دیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے کہ مرنے کے بعد اپنے جسم سے زرہ بھی اترتی دیکھ رہے ہیں، کہاں پر وہ رکھ رہا ہے، کس جگہ پر اس کا خیمہ ہے، کیا کیا چیز اس کے اوپر رکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جب اپنا پیغام بھیج رہے ہیں امیر المومنین کی طرف تو ساتھ پہلے سلام پیش کرنے کی سعادت کرتے ہیں کہ پہلے سلام پیش کرنا ہے اور پھر میرا پیغام دینا ہے، اور مرنے کے بعد بھی قرض دینے والے کو بھولے نہیں ہیں۔ فرمایا مرنے کے بعد امیر المومنین سے جا کر کہہ دینا میں تو جام شہادت نوش کر چکا ہوں، مجھے قرضہ دینے والا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوگا جس کا میں مقروض ہوں، آپ اس کو میرا قرضہ بھی ادا فرما۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں رکھتے ہوئے جو دنیا سے جاتا ہے، یہ جہاں بھی آباد ہے وہ جہاں بھی آباد ہے، اور مرنے کے بعد اس کی صلاحیتیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آپ نماز سے پوچھیں کہ نماز بتا تیری روح کیا ہے، تو نماز کہے گی میری روح ایمان ہے۔ آپ روزے سے پوچھیں کہ بتا تیری روح کیا ہے، تو روزہ کہے گا میری روح ایمان ہے۔ آپ زکوٰۃ سے پوچھیں کہ زکوٰۃ بتا تیری روح کیا ہے، تو زکوٰۃ کہے گی میری روح ایمان ہے۔ آپ حج سے پوچھیں کہ تیری روح کیا ہے، تو حج کہے گا میری روح ایمان ہے۔ لیکن جب آپ ایمان سے پوچھیں گے اے ایمان بتا تو صحیح تیری روح کیا ہے، تو ایمان سینہ تان کر کہے گا میری روح کا پتہ پوچھتے ہو تو میری روح محبت مصطفیٰ ہے، میری روح محبت مصطفیٰ ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں خامی ہو جائے تو پھر ہزاروں نمازیں پڑھتے رہو رائے گاہ چلی جائیں گی۔ نماز رب کی بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر قبول ہو جائے تو یہ ذریعہ نجات بھی ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، فرض ہے، اگر قبول ہو جائے تو ذریعہ نجات ہے۔ زکوٰۃ و حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، اگر قبول ہو جائیں تو ذریعہ نجات ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل نجات ہے، اصل نجات ہے، کیونکہ اگر کسی کے دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہو، وہ ہزار عبادتیں کرے، ہزار نمازیں پڑھے، ہزار روزے رکھے، ہزاروں بار زکوٰۃ دے، ہزاروں بار حج کر کے آ جائے، لیکن اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ وضو کروایا کرتے تھے۔ کتنی عظیم ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ وضو کرواتے ہیں۔ ایک دن وضو کرواتے کرواتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، تو میرے آقا نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ ربیعہ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟
ہم جیسا کوئی گناہگار ہوتا دنیا کی طلب میں بھٹکنے والا تو کہتا مجھے مال و زر چاہیے، مجھے جاہ و جلال چاہیے، مجھے عزت و شہرت چاہیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا بھی تو کیا عظیم نعمت مانگی۔ سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ حضرت ربیعہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے جاہ و جلال نہیں چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی زر و دولت نہیں چاہیے۔ اے ربیعہ کیا چاہیے؟ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح رب کائنات نے دنیا میں مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، جنت میں بھی رب تعالیٰ مجھے آپ کا قرب اسی طرح عطا فرما۔ جس طرح دنیا میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں یا رسول اللہ، اسی طرح آخرت کے اندر قبر کے اندر بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، میں جنت کے اندر بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم دولت کو مانگ لیا، کیوں مانگا؟ کیونکہ جنوں مل جائے قربت سونے دی، جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، تے جڑا ہووے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے۔ حضرت ربیعہ نے اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ دنیا میں بھی آپ کا غلام ہوں، جنت میں بھی آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر چیز نچھاور کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ نے دریغ نہیں کیا کوئی بھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال دیکھیے، یہ وہ صحابی ہیں جو بچپن کے اندر گم ہو گئے تھے، والدین نے بڑا تلاش کیا ان کو لیکن نہ ملے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ منڈیوں کے اندر بکتے بکاتے آخرکار ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، ان کے خادم، ان کے نوکر بن کر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کو غلام کے طور پر دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی سے آزاد کیا اور اپنا منہ مولا بیٹا بنا دیا۔ اپنا منہ مولا بیٹا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اتنا بڑا شرف عطا کیا۔ اب زید بن حارثہ حضور کی شفقت میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ جو بچہ بچپن سے اپنے والدین سے جدا ہو، اس کے دل کے اندر اپنے والدین کو ملنے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ آج بندہ بڑے سے بڑا بن جائے، کسی بڑے عہدے پر بھی پہنچ جائے، لیکن والدین کی محبت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ دل کے اندر بسی رہتی ہے۔ بیرون ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں کئی طرح کے مسائل کے اندر، مصروفیات کے اندر ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ کئی سال ان کو واپس آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن خدا نخواستہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے والدین کی طبیعت ناساز ہے یا خدا نخواستہ ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں، تو وہ ساری دولتیں، ساری عزتیں قربان کر کے اپنے والدین کی ایک زیارت کے لیے لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اتنی والدین کی محبت سینے کے اندر ہوتی ہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزار رہے ہیں۔ ایک دن ان کے قبیلے کا ایک شخص آیا تو اس نے دیکھ لیا، پہچان لیا، جا کر ان کے والد کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا تو وہاں پر ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جبیلہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، آپ اسے واپس بھیج دیں۔ حضرت جبیلہ بن حارث حضرت زید بن حارث کو اپنے بھائی کو لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جا کر زید سے پوچھو اگر وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چلا جائے، میری طرف سے کوئی روک تھام نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیلہ بن حارث جب آگے بڑھے کہنے لگے اے زید میرے بھائی، اے اپنے والدین سے جدا ہونے والے بھائی، آج میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، آج تجھے اپنے ماں باپ سے ملانے کے لیے، اپنے قبیلے میں واپس لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ اپنے گھر چلتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میرے والدین کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں محمد عربی کے در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔
میں حضور کے در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. حضور کی محبت اور حضور کی قربت میں رہنا مجھے پسند ہے. حضرت جبیلہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زید بن حارثہ کا جواب سن کر میرا دل کہہ رہا تھا کہ زید بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ زید کو جو محبت حضور سے ملنی ہے شاید وہ اپنے والدین سے بھی نہ ملے. تو والدین کی محبت کے لیے بندہ بیرون ملک سے اپنی ساری چیزیں قربان کر کے بھی واپس آ جاتا ہے. لیکن ایک در ایسا ہے کہ جس در پر جانے کے بعد والدین کی محبت بھی کم تر نظر آتی ہے. اس در پر جو بندہ پہنچ جائے، جس کو حضور کا قرب مل جائے، حضور کی محبت جس کو نصیب ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں حضور کے در پر ہی رہوں، حضور کی نوکری ہی کرتا رہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے اعزاء کربا، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ہر چیز کامل ہو. اگر شخصیت ہے تو کہتا ہے میرا لباس کامل ہو، ایسا لباس ہو دنیا دیکھے، میرا چہرہ ایسا جاذب النظر ہو کہ جو بندہ بھی دیکھے بس دیکھتا رہ جائے. اگر کوئی مکان بنانا چاہتا ہے تو دل کے اندر ہوتا ہے کہ میرا مکان ایسا عمدہ بنا ہو کہ جو بھی دیکھے آ کر تعریف کرے. اسی لیے جب مکان بنتا ہے تو دکھانے کے لیے کسی کو جب پہلی مرتبہ لایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ بھائی کیسا بنا. اگر وہ کہہ دینا جی بھائی بڑا کمال ہے جی، بہت زبردست، تو دل خوش ہو جاتا ہے میری محنت رنگ لے آئی کہ میرا مکان جو ہے وہ کامل ہے. اگر اولاد ہے تو والدین اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، ان کو پال پوس کر اچھے عہدے تک پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں کہ میری اولاد بھی کامل ہو. دنیا کی ہر چیز کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کامل ہو، لیکن کیا اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہ کرو. تو اگر اپنا ایمان کامل ہے یا نہیں یہ جاننا چاہتے ہو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے سینے میں جھانکو، اپنے دل سے پوچھو. اگر حضور کی ذات سے تمہیں اپنی ذات زیادہ محبوب ہے، اگر حضور کی ذات سے تمہیں اپنی اولاد زیادہ محبوب ہے، اگر حضور کی ذات سے تمہیں اپنی مال و دولت زیادہ محبوب ہے تو تمہارا ایمان کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایمان کے بارے میں پوچھ لے، حضور کی محبت کے بارے میں پوچھ لے، کسی محفل کے اندر، مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے، تو ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں. کسی سے کہہ دیا جائے کہ تو حضور کی نعت پڑھ، وہ کہتا ہے مجھے نعت آتی ہی نہیں ہے، میں نے تو نعت پڑھی نہیں. ساری زندگی حضور کی محبت اور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن آج تک حضور کی محبت میں، حضور کی شان میں ایک حدیث بھی تجھے یاد نہ ہوئی، ایک شعر بھی یاد نہ ہوا کہ تو حضور کی شان میں کسی محفل میں بیٹھ کر شعر سنا سکے. اور دعوے محبت رسول کے ہم ہر جمعے کو کھڑے ہو کر سلام تو پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ہی بچہ ہمیں پوچھ لے ابا جی یہ سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آگے سے ابا جی کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مولوی صاحب کو کس لیے پیسے دیتے ہیں، کس لیے تنخواہ دیتے ہیں، کس لیے رکھا ہوا ہے، جا کر ان سے پوچھو. اگر وہی بچہ کہہ دے ابا جی آپ بھی تو مسجد جاتے ہیں، آپ بھی تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، اتنے عرصے کی قربت کے باوجود اگر آپ کو اتنی بات کا نہیں پتا کہ ہم سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، اگر اتنا بھی معلوم نہیں ہے ساری زندگی سلام پڑھنے کے باوجود کہ سلام کیوں پڑھا جاتا ہے، اگر اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ حضور کی شان و عظمت کیسے بیان کرنی ہے، اگر ساری زندگی تمہیں حضور کی شان بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتا، جملہ نہیں ملتا، تم نے حضور کی شان میں کبھی بات نہیں کی، تو بتاؤ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر دعوے کس لیے کرتے ہو کہ تم کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہو؟ اگر تمہارے دل کے اندر سچا عقیدہ ہو، تم سلام حضور کی محبت سینے میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہو، تو تم اپنے بچوں کو جواب دے سکتے ہو کہ بچوں ہم جس نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہیں کوئی ادنا سی بات نہیں ہے یہ سلام پڑھنا. سنو، کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم آگے سے اس کی اوقات دیکھ کر سلام کرتے ہیں. کوئی امیر سلام کرے تو کھڑے ہو کر بڑے جذبے کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے. کوئی غریب سلام کرے اس کو صحیح طریقے سے جواب تک نہیں دیتے. لیکن اس نبی کی بارگاہ میں ہم سلام پڑھ رہے ہیں
جب ہم ایک مرتبہ سلام پڑھتے ہیں تو رب کائنات یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری شکل کیسی ہے، رب کائنات یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، رب کائنات صرف یہ دیکھتا ہے کہ کس محبوب کی بارگاہ میں یہ سلام بھیج رہا ہے۔ ہم ایک بار سلام بھیجتے ہیں تو رب کائنات اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے سے ہمارے اوپر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بد عقیدہ ہمارے دوست ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی وہ جی ہمارے دوست ہیں جی، ہم رشتہ داریوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اور جی ہمارے قبیلہ ہے جی، ہماری برادری ہے جی، ہمارے پڑوسی ہیں جی، ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے ساتھ تو زندگی گزارنی ہے۔ جو حضور کا بے ادب ہو، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہ ہو، جس کا قرب تمہیں حضور کی محبت سے دور کر رہا ہو، تو ایسے قرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر کسی گستاخ کو دیکھ کر حضور کی محبت کا جذبہ امڑتا نہیں ہے، کسی گستاخی والی زبان کو سن کر تمہارا دل نہیں کرتا اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے سینے کے اندر حضور کی محبت کو موجزن کر دو، ورنہ ہزاروں نمازیں پڑھتے رہو، ساری رات قیام میں کھڑے رہو، سارا رمضان قرآن پڑھتے رہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے۔ اگر بخشش چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں بسا لو، کیونکہ جنہوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جڑا ہوئے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ یہ حالی ایک جذباتی بات نہیں، ایک درد لے کر آج میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا حال بھی یہ نبی وہ جی آج بڑی جوشیلی تقریر کی جی، آج تو بڑا مزہ آ گیا جی، آج تو ایمان تازہ ہو گیا، باہر نکلے وہ بڑا ایمان تازہ ہو گیا جی۔ کیا ایمان تازہ ہوا بھائی؟ بس جی ایمان تازہ، وہ ایمان ہوتا کیا ہے وہ نہیں مجھے پتا، بس ایمان تازہ ہو گیا۔ وہ تازہ ہونا کیا ہوتا ہے، تازگی کیا ہوتی ہے نہیں وہ نہیں پتا، پر آج بڑا مزہ آیا جی۔ اچھا جو تقریر سنی ہے وہ تھوڑی سی سنا ہی دو بھائی۔ اب میں نے نہیں پتا جی، موبائل بھی چاہے چلو ہے دیکھ لو جی، سن لو۔ تو حضور کی محبت کی باتیں موبائل میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، سینے میں رکھنے کے لیے۔ موبائل پہ تو انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اس لیے اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔